मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मसीहा के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, और इससे पहले के मुतअद्दिद प्रोग्राम में आप खूब बरकत पाते रहे हैं। हम इससे पहले कुछ प्रोग्राम ऐसे कर चुके हैं जिनमें एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी या उनकी शहादत यानी उनकी गवाही से मुताल्लिक हम सीख रहे और बरकत पा रहे हैं कि वो किस तरह मसीहा के पास आए, मसीह के पैरों हो चले और उनकी जिंदगी में कैसे इनकलाब आया। और चूंकि आप इससे पहले के हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं और उनके वसीला से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम उसी सिलसिला को लेकर मजीद आगे बढ़ते हैं ताकि हम और बेहतर तरीका से सीख सकें। और अगर आपको याद हो तो हमारे गुजरे हफ्तों के जो मेहमान हमारे साथ थे वो कारी यूहन्ना साहब थे, और आज भी वो हमारे साथ मौजूद है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ बैठे हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। भाई यूहन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस रफाकत के लिए और संगत के लिए और इन बड़ी बाबरकत बातों के लिए जो मेरे लिए बरकत का सबब है, और मैं ईमान रखता हूं कि हमारे नाजरीन के लिए भी बरकत का सबब है ना बरकत का सबब। आमीन, वेरी गुड। हम अपनी बात का आज मजीद सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जहां हमने गुजरे हफ्ते बात छोड़ी थी वहां से हम और आगे बढ़ेंगे। गुजरे प्रोग्राम में सिर्फ नाजरीन को याद दिलाने के लिए मैं ये कहूंगा कि आप यहां तक पहुंचे थे कि किसी बशर के जरिया से नहीं, अगरचे मसीह के पैरोकारों की तर्ज हयात के वसीला से आप मुतासर जरूर हुए हैं, मुतासब नहीं, मुतासर हुए हैं कि वो क्यों मुझसे मुख्तलिफ है। और उसके बाद खुदा के रूह ने खुद आपकी कायलियत की, रहनुमाई की। और वैसे कन्वर्शन का काम किसी बशर के बस की बात भी नहीं कि कोई किसी के जहन को, दिल को, सोच को तब्दील करे। ये पाक रूह का काम है जो दिलों और सोचों और ख्यालों और जहनों को तब्दील करता है। और यही बात आप कह भी रहे थे गुजरे प्रोग्राम में। और यूं वो वक्त आपकी जिंदगी में आया कि जब आपने मसीहा को यानी मसीह इब्ने मरियम को, जो खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान के लिए निजात पाने की वाहिद राह है, उसको आपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया, यानी ईमान लाए उस पर कि वो मेरे लिए वो राह है जिस पर चलने के वसीला से मैं दर फिरदौस में दाखिल हो सकता हूं। उस वक्त मैंने, आप आगे बात बढ़ा रहे थे लेकिन माफ कीजिए मैंने आपको वहां पर स्टॉप किया क्योंकि वक्त की ये घड़ियां इजाजत नहीं दे रही थी कि आगे बढ़ सकें। लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूं और वो ये कि हमारे नाजरीन मुश्ताक है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। और अब मैं भी यही अर्ज करना चाहूंगा कि इसके बाद क्या हुआ। जब आपने मसीहा को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया तो मसीहा ने मत्ती की इंजील में कहा, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो आपने अपनी रूह की तशनगी को बुझाने के लिए या रूहानी आसूदगी के लिए इस आयत के मुताबिक कलाम की ज़रूरत थी, कलाम के पढ़ने की ज़रूरत थी। तो आप तक इंजील पाक कैसे पहुंची, ये किस तरह से आपने उसका फिर मुतालिया शुरू किया, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? ब्रदर नवीद, थैंक यू सो मच अगेन दैट मैं फिर इस शो का हिस्सा बन सका। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में नाज़रीन तक अपनी गवाही पहुंचा सकूं कि यस्सु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया है। Great. मैं ये कहने आया हूँ कि यस्सु मसीह
کو میں نے پا لیا, اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, اور وہ میرے خداوند اور میرے خدا ہیں. سو یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہاں میں نے کسی بشر کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, نہ ہی مجھے کسی خادم نے, پادری نے یا مبشر نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم کسی کو چینج یا کنورٹ نہیں کر سکتے, میں حقیقت میں بات کہہ سکتا ہوں کہ میرا مسیح ہونا یہ گواہی ہے کہ مجھے کوئی بشر چینج نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ جس طرح میں پیشنیٹ تھا اپنے مذہب میں اور اپنی مشن میں اور اپنے ایمان میں, کہ میرے لیے سوچنا بھی کہ ایک مسیح, ایک عیسائی ہونا, سوچنا بھی یہ بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے, ایک تو ہونا ہے کنورٹ ہونا, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اور میں یہی انکریج کروں گا اپنے سارے ناظرین, سننے والوں کو, مسیحوں کو, غیر مسیحوں کو, اگر آپ کسی کو ٹرائی کر رہے ہیں چینج کرنے کی, کنورٹ کرنے کی, تو آپ یا آپ ایک غلط راستے پہ ہیں. ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے, میری گواہی کسی کو چینج نہیں کر سکتی, میری ٹیچنگ, میری پریچنگ یہ کسی کو چینج نہیں کر سکتی. لیکن میں گواہی کے طور پر یہ کہوں گا کہ جس نے میری زندگی کو چینج کیا وہی انسان کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے, اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح, وہ ہے روح القدس جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. اور ہم ایک مسیح ہوتے ہوئے ہم پہلے مسیح کو پریزنٹ کریں, ٹھیک ہے, مسیح کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کریں. وہ جو کپل تھے یونان میں جن کے پاس میں کام کرتا تھا, حالانکہ میں ان سے نفرت کرتا تھا, وہ اپنی زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر کر رہے تھے, وہ اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کو پریزنٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ میری کوشش تھی کہ وہ میرے مذہب میں آ جائیں, لیکن ان کو میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھی. وہ میری بات کو سنتے, اس کو آنر دیتے, اور اس کے بعد انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی مجھے چینج کرنے کی, لیکن مجھے خدا نے چینج کیا ہے. لیکن انہوں نے نمونہ دیا آپ کو, انہوں نے اپنی زندگی میں دکھایا کہ یسوع مسیح ہے کیا. ٹھیک ہے, کہ اس کی کہ انہوں نے کلام مقدس کو اپنی زندگی میں بسایا. ٹھیک ہے, وہ ایک یسوع مسیح کے ایک نمونہ تھے. ٹھیک ہے, میں نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, پہلے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا. ایک میرے نظریے کے مطابق وہ صرف ایک پرافٹ تھے, لیکن مجھے سارے ثبوت ان کی زندگیوں سے مل گئے کہ وہ صرف پرافٹ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں. تو ناظرین, کتنی ہی خوبصورت بات ہے ہمارے لیے کہ ہم جس کسی مذہب کے پیروکار ہیں اس میں جو خوبصورتی ہے, جو حسن ہے, اس کو اپنی عملی زندگی کا پرتاؤ بنائیں, تاکہ دوسرے لوگ بنا جبر کے, مجبور کیے, وہ مسیحا کی طرف لوٹ کر آئیں. اغوا کر کے ان کا کچھ نہ کچھ بنا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے بھی ہم وہی بات کر رہے تھے, اور بات بڑی سنجیدہ ہے, اور وہ یہ کہ جیسے انسانوں کے کنورٹ کیے ہوئے اور خدا پاک روح کی تحریک سے تبدیل کیے ہوئے, کنورٹ کیے ہوئے لوگوں میں بڑا فرق نظر آتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ بندوں کے تبدیل کیے ہوئے لوگ کل جب دکھ, تکالیف, مصیبت, پریشانیاں آتی ہیں تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں, سوکھے پتے کی طرح گر جاتے ہیں. لیکن جب پاک روح کسی کو تبدیل کرتا ہے تے پویں آندیاں آون تے پویں ہڑ تے طوفان او ثابت قدم رہندے نے آپ کی طرح. میری زندگی میں بھی بہت ساری مشکلات آئیں, اور لیکن بات یہ ہے کہ ایک جو مجھے کلام میں بہت اچھا ایک آیت ہے, خداوند یسوع مسیح نے اپنے انجیل مقدس میں بتایا. اس نے کہا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا چاہتے ہیں. واو, اس نے کہا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ لوگ جو تھے وہ
وہ نمونہ تھے یسوع مسیح کا, اور مجھے پہچان ہو گئی تھی. مجھے وہ سرپرائز کر رہے تھے, وہ مجھے سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, میں کہاں پہ ہوں, ٹھیک ہے, اور کیا مجھے مزید سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. سو یہ میری پہلی وقت تھا جب مجھے کتاب مقدس تورات, زبور اور انجیل اور انبیاء, صحافی انبیاء کرام جو تھے وہ مجھے ایک کتاب کی شکل میں صورت میں مجھے ملے. وہ کس طرح؟ مجھے ایک میرا دوست تھا, خدا کا خادم تھا, اور اس نے مجھے یہ ہدیے کے طور پر دیے, اور مجھے بہت جب مجھے اس نے دیا تو اس نے مجھے ہیلپ کی کہ اس کو میں کیسے پڑھوں, کیونکہ عہد قدیم تھا, عہد جدید تھا. سو اس وجہ سے تو آپ چاہتے تھے کہ کاش کہ مجھے تورات شریف, زبور شریف, انجیل مقدس مل جائے؟ آف کورس, کیونکہ میں شروع سے ہی ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, اور تقریباً ہر مذہب کی ایک کتاب ہوتی ہے جو ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے, سو جو آپ کو گائیڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. جب میں نے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع, یہاں پر ایک تھوڑی چھوٹی سی اور بات میں اپنے ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا. ناظرین, خدا کا بندہ آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ کہیں تورات, زبور, صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس ملیں کہ میں ان کا مطالعہ کروں, اور کسی خدا کے بندہ نے خدا کے بندے کی مدد کے لیے وہ نسخہ ان کی نظر کیا. ممکن ہے کہ میرے بھائی اور میری بہن, آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی چاہتے ہوں کہ آپ کو کاش کہ یہ کتب سماویہ ملے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر دیکھتے رہیے, ہمارے فون نمبر, ای میلز, کنٹیکٹ نمبر آپ کو ملیں گے. آپ ہم سے رابطہ کیجئے, اور پہلی فرصت میں آپ تک کتاب مقدس کا پہنچانا ہمارے لیے باعث افتخار ہوگا. تھینک یو. جی بھائی جی, آپ اپنی بات کو جاری رکھیں کہ جب یہ کتاب ملی پھر کیا ہوا؟ اور یہ میری مادری زبان میں اردو میں تھی, سو مجھے پڑھنے کو ملا, کیونکہ یہ میں عبرانی میں نہیں تھی کہ میں جس کو میں پھر سمجھ نہ سکوں. سو میں نے اس کو پڑھا, اور مجھے خدا کا شکر ہے بہت زیادہ برکت ملی, کیونکہ اس کتاب کے بارے میں جو میں ساری زندگی لوگوں سے بحث کرتا رہا, غیر قوموں سے یا خاص کر مسیحیوں سے, اس کتاب کے بارے میں یہ تھا کہ تم اس کو کیوں پڑھتے ہو, یہ تو تبدیل ہو چکی ہے, اس کو انسان نے تبدیل کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن میں نے کبھی اس کو خود اپنے طریقے سے نہیں پڑھا. میں ناظرین سے یہی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ساری زندگی میں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا, مخالفت پر ہی رہا, کیونکہ میں نے اپنے اساتذہ سے, علماء کرام سے سنا کہ یہ کتاب جو ہے یہ چینج ہو چکی ہے, لیکن میں نے خود اس کی تحقیق نہیں کی جو مجھے کرنا چاہیے تھی, کیونکہ میں سنی سنائی باتوں پر مجھے عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آج تک آپ نے خدا کے کلام کو نہیں پڑھا, برائے مہربانی اس کو پڑھیے, اور اس کو دیکھیے کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کیا کہا. میں نے جو اس کتاب میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک محبت کی کتاب ہے. یہ مجھے بتاتی ہے, عہد قدیم بتاتا ہے کہ میرا ماضی کیا تھا, عہد جدید بتاتا ہے کہ میرا حال کیسا ہے, اور مکاشفہ بتاتا ہے کہ میرا فیوچر کیسے ہوگا. مجھے گناہوں سے معافی آلریڈی مل چکی ہے. فالگیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مستقبل کیا ہو. نہیں, بالکل نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی, کسی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرا ایک خدا سے رشتہ ہے. میں اپنے خدا سے ہر وقت بات کرتا ہوں, اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا, فار ایگزامپل میں نے خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 5واں باب شروع کیا. جب میں نے پہاڑی واس تو ادھر لکھا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. تمہیں کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو تمہیں ستائیں تم ان کے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے. یہ اور اپنے دشمنوں سے محبت, جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو, تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا
کہ میں اپنے دشمنوں کے لیے کیسے محبت کروں, کیونکہ ہمارا کلچر ایسے ہے کہ اگر ہم اپنے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کہا, انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پہ ہے اور اپنی قربانی دینے کے چکروں میں ہے, جی بالکل, ٹھیک ہے, اور تجھے یاد آیا کہ تیرا بھائی تجھ سے خفا ہے, تو اپنی قربانی وہاں پر ہی چھوڑ اور جا اپنے بھائی کو راضی کر. پہلے صلح کر لے اس سے, پہلے صلح کر اس سے, پھر آ کر تو قربانی کر. اس سے پہلے مجھے تیری قربانیوں کی, تیری نمازوں کی, تیرے روزوں کی, تیرے ہر اچھے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن کیا ہوا, جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں, جب ہم مسیح کو فالو کرتے ہیں, تو روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے, جو آہیں بر بر کر ہماری شفاعت کرتا ہے کہ ہم اس کلام کے گہراؤ کو جان سکیں, ٹھیک ہے. اور اس نے پھر کہا کہ تم دنیا کے نور ہو, تم زمین کے نمک ہو, ٹھیک ہے. سو پھر مجھے پتا چلا کہ میں اپنی زندگی کو, پہلی اپنے ماضی کو اور اپنے حال کو جو ہے وہ ایسے ہر روز میں کمپیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ہر روز میں دیکھتا ہوں کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں. سو میں ہر روز اپنے آپ کو مسیح کا پیروکار اور اس کی زندگی کے پیرو کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ ایک خدا کا زندہ کلام ہے جو ہمیں سچائی, راہ اور حق دکھاتا ہے اور خدا تک لے کے جاتا ہے. فار ایگزامپل, جب میں پہلے مذہب میں جب اپنا سارا عبادت کرتا تھا یا ان کے سارے رولز کو جو میں فالو کرتا تھا, تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا, کیونکہ وہ میرا ایک مذہب تھا. تو لیکن بات کیا ہے کہ میرے اندر وہ نفرت, وہ جھگڑا, وہ حسد, وہ لعن طعن لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ اندر ہی تھا, ٹھیک ہے. اور لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب سے میں نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے اور اس کو میں نے فالو کیا ہے, ابھی میں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں, اپنی زندگی سے بھی اور خدا کے کلام سے بھی. سو یہ میرے لیے ابھی آسان ہے, کیونکہ بغیر کلام کے جو ہے پاک روح کو حاصل کرنا یا اس کو سمجھنا یہ ناممکن ہے. جب آپ یعنی اتنا بڑا سٹیپ آپ نے لیا ہے اور کتاب مقدس کا مطالعہ بھی شروع کر دیا اور ایک نیا طرز زندگی بسر کرنا شروع ہو گئے, تو آپ کے جو اقربا تھے, یعنی خونی رشتہ دار, آپ کے بہن بھائی, ریلیٹیوز یا حلقہ احباب کے لوگ, جاننے پہچاننے والے, ان کا آپ کے اس فیصلے پر کیا ری ایکشن یا رد عمل تھا؟ خوش ہوئے تھے یا ایکچولی میرے جاننے والوں کو جو ہے وہ نہیں پتہ چلا تھا. کافی عرصے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میں مسیح ہو چکا ہوں. ان کو میں نے نہیں بتایا تھا, کیونکہ جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. کیونکہ اسلام کو چھوڑنا اور مسیح کو فالو کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ تم اپنی جو ہے موت کو دعوت دے رہے ہو. حالانکہ آپ اسلام کے برخلاف کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, نہ ہی ضرورت ہے, نہ ہی آپ نے کی ہے, بلکہ آپ مسیح کے پیرو ہو چلے ہیں. دیکھیں, اگر میں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور مسیح کو فالو کر رہا ہوں اور میں پھر کہوں کہ اسلام غلط ہے, وہ مسلمان جو ہیں وہ غلط ہیں, تو پھر مجھے میری زندگی میں فرق نظر نہیں آئے گا. یہ میرا فوکس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ غلط ہیں اور میں بالکل پرفیکٹ ہوں, ٹھیک ہوں. میں ایک انسان ہوں, میں ہر روز خطائیں کرتا ہوں, ہر روز غلطیاں کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں, لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب میرے جاننے والوں کو پتہ چلا کہ میں مسیح ہو چکا ہوں, اس میرے لیے بہت مشکل تھا بپتسمہ لینا, اور بہت بڑے چیلنجوں میں سے میں گزرا ہوں. اور اس کے جب ان کو پتہ چلا کہ میں مسیح ہو چکا ہوں, میں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت کو اپنایا ہے, تو پھر ان کا میرے ساتھ رویہ جو ہے وہ بہت برا تھا. اور حالانکہ ان کی لسٹ میں اب نہیں ہوں, سو لائک I'm not part from my relative or my family anymore. تو ایک لحاظ سے ہم عام زبان میں کہتے ہیں شاید آنکھ کر دیا گیا ہوگا, بالکل اس طرح سے لا تعلق کر دیا, یہ زیادہ بہتر لفظ ہے. بالکل لا تعلق. یہ ایکچولی ہوتا ہے کیونکہ جس معاشرے کی آپ بات کرتے ہیں اس میں
पेरेंट्स अगर एक्सेप्ट कर भी लेना तो इधर उधर के लोग उनको चिढ़ाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, क्यों तुम गले लगाते हो। तो शायद ये एक बड़ी वजह हुई होगी। तो आपने बात की बपतिस्मा की, कुछ बताएंगे इसके ताल्लुक से, ये क्या होता है हमारे नाजरीन के लिए, और फिर कहाँ ये बपतिस्मा आपने लिया और क्यों लिया? देखें, मैंने जब मसीह की ज़िंदगी को फॉलो किया, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे नहीं पता था कि ये बपतिस्मा क्या होता है। सो मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को पढ़ा, और फिर मैंने अपने उस्तादों से सवाल किया कि ये बपतिस्मा क्या होता है, कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़िंदगी में भी बपतिस्मा लिया है। तो बपतिस्मा जो है वो एक मेरे लिए ऐसे है जैसे एक, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि एक रिंग है। सो जब मैंने शादी की तो मैंने ये रिंग अपनी बीवी के नाम अपने हाथ में किया, और मैंने उससे वादा किया कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी तेरे नाम में, मेरी हर खुशी, मेरी हर गमी मैं तेरे नाम, खुदावंद के बाद तेरे नाम है। ये एक मेरा निशान है। तो बपतिस्मा भी मेरे लिए ऐसे ही है कि जब मैं बपतिस्मा लेता हूँ, जब मैं पानी में जाता हूँ और बाहर आता हूँ, तो मैं इकरार करता हूँ कि ऐ खुदावंद, मैं तेरे साथ मरा और तेरे साथ जिंदा हो गया, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जिंदा है। यानी जैसे यीशु सलीब पर मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो ये बपतिस्मा पानी के अंदर जाना भी गोया इसी की एक निशानी है कि हम पानी के अंदर जब जाते हैं तो ये एक निशानी है कि हम कब्र के अंदर जाते हैं। यानी पुरानी जिंदगी के एतबार से कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी खत्म कर चुका, मेरी वो पुरानी जिंदगी मेरी मुर्दा हो गई, और मैं जब बाहर आता हूँ, ठीक है, तो कलाम में लिखा है कि पुरानी चीजें देखो, पुरानी चीजें जाती रहीं और नई चीजें आ गई, अब सब नया हो गया। तो जब मैं बाहर आया पानी से, तो मैं एक नई जिंदगी लेकर आया हूँ, ठीक है। मुझे गुनाहों की निजात मिल गई है, मुझे यीशु मसीह एक मेरा मसीहा मिल गया है। तो ये था। और ये पानी के अंदर जाना, गोया दफन होना, यानी दफन उसी को किया जाता है जो मर जाता है। तो पुरानी जिंदगी के एतबार से गोया आप मर गए और फिर पानी के अंदर गए, यानी दफन हो जाना, और फिर पानी से निकले, यानी एक नई जिंदगी में जी उठे हैं। तो ये पानी के अंदर कितने दिन रहे थे आप? मैं तो पानी के अंदर इतना ही रहा था कि मुझे पानी का गोता दिया, और फिर बाहर आया। ये एक ऐसे है जैसे एक निशान होता है, अलामत निशान है, बिल्कुल, मरने, दफन होने और जी उठने का। लेकिन बात यह है कि बपतिस्मा मेरी सल्वेशन नहीं है। जी बिल्कुल, वो एक निशान है, वो एक मेरा एक निशान है, फर्माबरदारी का पहला स्टेप है। बिल्कुल, वो एक हम कह सकते हैं कि वो सुन्नत ईसा मसीह है। ठीक है, वो सुन्नत ईसा मसीह जो है वो सिर्फ यही है कि मैं पानी के अंदर गया, जैसे यीशु मसीह पानी के अंदर गया, तो मैं इकरार करता हूँ कि यीशु मसीह, मैं तेरे गुनाहों, मैं अपनी पुरानी जिंदगी जो है वो दफन करता हूँ और मर गया हूँ, और जब मैं बाहर आता हूँ तो मुझे एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। हालांकि मुझे उसी वक्त नई ज़िंदगी मिल गई थी जब मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया था। ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था बपतिस्मे का अमल? ये पाकिस्तान में ही हुआ था। अच्छा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, और मैं चाहता था कि बपतिस्मा लूँ, और फिर मैंने बपतिस्मा लिया। ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी पहले वाली जिंदगी को, दरिया के जो उस पार थी, उस जिंदगी को देखते हैं, और फिर जो आज एक नई हयाते नौ आपके पास है, तो इस जिंदगी और उस जिंदगी में क्या फर्क नजर आता है? मेरा ये मतलब नहीं है कि वहां पर क्या खामियां थी, नहीं, मेरा मतलब ये कि अब जो आप नई जिंदगी बसर करते हैं, इसमें आपको क्या खूबसूरती या हुस्न नजर आता है? देखें, इंसान की ज़िंदगी में जो है, मुसलमान हो या मसीह हो, हिंदू हो, सिख हो, हर इंसान की ज़िंदगी में खामियां हैं। मैं खुद एक मसीह हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो मैं कंपेयर करता हूँ अपनी ओल्ड लाइफ को और न्यू लाइफ को, ये है कि सुबह जल्दी उठना और
like struggling with my life, like don't touch, don't eat, don't drink, don't do that. So because of fear, ایک میرے اندر ڈر تھا, اگر میں ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا, ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا. فار ایگزامپل اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھتے وقت اگر میرا دھیان کہیں اور چلا گیا ہے تو میری نماز ٹوٹ گئی ہے. اگر میرا پاؤں اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو نماز ٹوٹ گئی ہے. اگر میں نے روزے کی حالت میں ایسے مسواک کی ہے, ایسے پانی, سمجھ آئیے, ایسے سارے ایک سٹیپ تھے جو ہر وقت خوف خدا دل میں رہتا تھا کہ اللہ جو ہے وہ مجھ سے اتنا ناراض ہے, اتنا ناراض ہے, اتنا ناراض ہے. تو یہ تھا, ایک خوف تھا. لیکن جب میں مسیح میں آیا ہوں تو وہ کہتا ہے, پطرس کے ہاتھ میں لکھا ہے, پہلا پطرس کا خط, یہ انجیل شریف میں ہے, پہلا خط پطرس کا خط, اس کا 2 باب اور اس کی نامی آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی گھرانوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو, جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. تم پہلے کوئی امت نہ تھی, مگر اب تم پر خدا کی رحمت ہوئی. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے. آمین. خدا کا شکر ہے کہ جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ ایک زندگی ایسی تھی جیسے غلام کی زندگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں جب پہلی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ خدا تک پہنچنا ناممکن تھا میرا, کہ اگر میں اپنے مذہب میں جب میں پہلے تھا تو اگر میں کہوں کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے تو یہ ایک بلاسفمی ہے, کیونکہ ہو نہیں سکتا نا. لیکن جب میں کہتا ہوں, اب مسیح میں جب میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ جو پردہ جو باپ اور بیٹے کے درمیان تھا, جو میرے اور خدا کے درمیان تھا, وہ یسوع مسیح کے صلیب پر جانے سے وہ پردہ جب ہیکل کا وہ پھٹا, تو میں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں, اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں خدا کا بیٹا ٹھہرتا ہوں, نہ کہ صرف خداوند یسوع مسیح ہی خدا کے بیٹے ہیں, بلکہ میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے, اس کے خون کے وسیلہ سے میں بھی خدا کا بیٹا ہوں, اور وہ میرا باپ ہے. سو یہ ہے کہ میں ابھی شاہی گھرانوں کا فرقہ ہوں. ٹھیک ہے, میں پہلے کوئی امت نہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن اب خدا کی امت ٹھہرا ہوں. اب یسوع مسیح کے نام سے میں پکارا جاتا ہوں. آمین. تو یہ ایک خوبصورتی ہے جو میں ابھی سمجھتا ہوں میری زندگی میں ہے, جو میں فیل کرتا ہوں کہ میں جب دعا کرتا ہوں تو میں اپنے خدا سے ڈائریکٹ دعا کرتا ہوں. میں بیچ میں کوئی کسی کو نہیں لاتا, کہ کسی درمیانی کو لانے کی ضرورت نہیں, بلکہ میں خود جو ہے وہ خدا سے بات کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بابرکت اور بہت ہی دلچسپ بات کر رہے ہیں آپ, اور جی کرتا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے. لیکن ایک اور بات, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے کی زندگی میں تھے اور اس زندگی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس زندگی کو دیکھتے ہیں, تو ایک خاص فرق آپ کو نظر آتا ہوگا, اور وہ ہے مستقبل. وہاں تھے تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ اگر میں آج مر جاؤں تو کہاں جاؤں گا, اور اب جب آپ یہاں ہیں تو اب آپ کے سامنے منزل کیا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ سے چاہتا ہوں, لیکن ابھی نہیں. بریک کے بعد سبب یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہمارا اینڈ ہو گیا, اور بفضل خدا اگر زندگی نے سانس دیے اور اگلے ہفتے تک مسیحا نہ آ گئے تو پھر آپ کے ساتھ سنگت ہوگی اور مزید ان باتوں پر بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان دس پروگرام. خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین کرام, میں آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا, خدا را اس تعصب کی اینک کو اتار دیجیے اور سچائی اور حقیقت کی راہ پر آئیے. ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, اور بالخصوص خدا کا روح آپ کی تبدیلی میں اور آپ کی مدد کرنے میں ہم تنگوش ہے. گاڈ بلیس یو. دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں.